अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसराइल की जानिब से ईरान के अंदर टेलीविजन स्टेशन को निशाना बनाना, सदर ट्रंप का ये कहना कि तेहरान के तमाम शहरी शहर छोड़ के चले जाएं, ये वार्निंग उन्होंने क्यों दी है, क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कोई मिल के कुछ काम कर सकते हैं? बजट के हवाले से क्या हुकूमत को गिराया जा सकता है? इस किस्म की बातें हो रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या कुछ हो रहा है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले ईरान के जो सदर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए बताया कि कैसे पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया, जिसके बाद ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान यानी शुक्रिया पाकिस्तान के नारे वहां पे गूंज उठे। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, अरकान पार्लियामेंट का पाकिस्तान तशक्कुर के नारे। तो एक तरह से ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अच्छा, अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत सारी आवाजें अमेरिका से भी आ रही हैं कि जो इसराइल कर रहा है वो कतन काबिल कबूल नहीं है, हमें इनकी जंग में नहीं जाना चाहिए। साबिक जो अमरीकी सदारती उम्मीदवार हैं, डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार सेनेटर बर्नी सैंडर्स साहब, उन्होंने काफी सख्त अल्फाज में एक पैगाम भी जारी किया और उन्होंने कहा कि अमरीका को किसी सूरत में भी इसराइल की इस गैर कानूनी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बर्नी सैंडर्स ने अपने बयान में नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहा, जंगी जराइम का मुर्तकिब कहा और बड़े सख्त अल्फाज में उसके ऊपर तनकीद की और कहा कि किसी सूरत में भी हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अच्छा, दूसरी जानिब हमने तेहरान के अंदर देखा कि एक टेलीविजन स्टेशन को निशाना बनाया गया और उस निशाने बनने की वो वीडियो वगैरह भी सामने आ गई। अब कि ये कितना गैर मामूली वाकया है कि आप दूसरे मुल्क में जाएं और वहां की मीडिया आउटलेट के ऊपर आप हमला कर दें। लेकिन क्या ये कोई नई चीज है? नहीं, ये मगरिब की, नेटो की एक तरह से पॉलिसी का हिस्सा है। वो लोग भी ये करते रहे। यूगोस्लाविया एक मुल्क है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूं। 1999 में 23 अप्रैल 1999 में बेलग्रेड में जो वहां का रेडियो टीवी स्टेशन था, आरटीएस उसको कहते थे, आरटीएस रेडियो टीवी स्टेशन, उसको नेटो की फोर्सेस ने टारगेट किया था और उसमें 16 बंदे मारे गए थे बेलग्रेड में। ये यूगोस्लाविया एक मुल्क होता था, अब तो वो नहीं रहा, अब उसमें मुख्तलिफ रियासतें वहां पे बन गई हैं, अक्सर मैं उसका जिक्र करता हूं। तो यूगोस्लाविया पे जब हमला हुआ था तो नेटो फोर्सेस ने, नेटो के हथियारों ने बेलग्रेड के आरटीएस रेडियो टीवी स्टेशन के ऊपर हमला किया था, जिसमें 16 बंदे मारे गए थे। बाद में टोनी ब्लेयर साहब ने कहा था कि जी ये लेजिटिमेट फौजी टारगेट था, वहां से वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। उसके अलावा अगर आप देखें, इराक के हवाले से जो ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अंदर भी बताया गया कि कैसे वहां पे भी मीडिया आउटलेट्स को टारगेट किया गया और उन्हें एक तरह से लेजिटिमेट टारगेट बताया गया। तो ये एक पुराना तरीकाकार है, ये नेटो की जो वॉर बुक से ही लिया गया है इसराइल की जानिब से। कभी वो लेबनान के अंदर किसी मीडिया आउटलेट को टारगेट करता है, कभी वो दीगर मीडिया हाउसेस को टारगेट करते हैं। फलस्तीन के अंदर इवन के जो कहीं पे अगर मीडिया आके बैठा हो, सहाफी इकट्ठे हुए हों, कोई ऐसी इमारत हो, उसको भी वो टारगेट करते हैं। इराक के अंदर भी हमने ये देखा कि जहां पे इराकी मीडिया आउटलेट्स को टारगेट किया गया, वहां पे साथ साथ जो सहाफी वहां पे कवर कर रहे थे उनको भी टारगेट किया गया। तो ये कोई नई चीज नहीं है। इसराइल जो है अपने माई बाप का जो उनका तरीकाकार है उनसे ही सीखते हुए ये सारी चीजें कर रहा है। पर एनीवे, अब ईरान के टेलीविजन स्टेशन को टारगेट किया गया, उसकी वीडियो सामने आई और खातून उसको खबरें वगैरह पढ़ रही थी और उसके बाद दोबारा वहां से कवरेज वगैरह शुरू हुई। बाहर से उस तरीके से, अंदर से तो वो कवरेज नहीं शुरू कर सके, काफी बड़े पैमाने पे उधर नुकसान भी हुआ। दूसरी जानिब जो है, सदर ट्रंप ये वार्निंग दे रहे हैं कि तेहरान के तमाम शहरी जो हैं वो शहर छोड़ के चले जाएं, शहर से निकल जाएं। और वो ये कह रहे हैं कि बिफोर इट्स टू लेट, मैंने पहले भी ईरान को वार्निंग दी है कि आप डील कर लो। क्या करने जा रहे हैं वो वहां पे? अब एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि जनाब कोई डील भी हो सकती है, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि तेहरान के तमाम शहरी वहां से निकल जाएं। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चाइना ने, जी हाँ जी, चाइना ने अपने तमाम शहरियों को कहा है कि वो इसराइल को छोड़ दें एज सुन एज पॉसिबल। चाइना ने अपने शहरियों को कहा है कि आप इसराइल से निकल जाएं एज सुन एज पॉसिबल। सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो तेहरान के अंदर तमाम शहरी हैं वो निकल जाएं। क्या इसराइल कोई बड़ा हमला करना चाहता है? इसराइल सिविलियन आबादी को टारगेट करना चाहता है? क्या इसराइल किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को इस तरह टारगेट करना चाहता है कि हो सकता है कि वहां से फिर जौहरी मवाद बाहर आए और उससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो? अब मसला ये कि ईरान और जिस तरह दीगर ममालिक में जंगें होती रही, ईरान का थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है थोड़ा सा।
ایران کی ایک سوسائٹی ڈفرنٹ قسم کی سوسائٹی، آل دو کہ وہاں پہ ایک طرح سے کلرجی نے ابھی اپنا ہولڈ بڑا سخت طریقے سے پکڑا ہوا ہے، لیکن ان کی 4000 سالوں کی پرشین امپائر کی ہسٹری ہے، وہ کلچر کی بات کرتے ہیں، اور وہ وہ تو اپنے آپ جیسا کسی کو سمجھتے ہی نہیں، اسی لیے تو ان کی کبھی بھی جو ہے عربوں کے ساتھ بھی نہیں لگی، عربوں کو بھی وہ تو بدھو سمجھتے ہیں اپنے سامنے، وہ کہتے ہیں جناب یہ جب عرب ان کو کچھ پتا نہیں تھا تو ہم تو اس وقت بھی پوئٹری کرتے تھے، اور یہ ہمارا وہاں پہ یہ فنون لطیفہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ پر اینی وے جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایران ان ممالک سے مختلف ہے جہاں پہ حالیہ دنوں میں امریکہ اس کے اتحادی کارروائیاں کرتے رہے، اتنا جس طرح اب افغانستان کا ذکر کر لیں، لیبیا کا ذکر کر لیں، شام کا ذکر کر لیں، ایران کی سوسائٹی میں اس سے تھوڑا سا زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشر برداشت کرنے کا ایک طرح سے مادہ بھی ہے، دوسرا تھوڑی سی ایڈوانس سوسائٹی ان اے وے، وہ ایڈوانس یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیموکریٹک رائٹس ہیں وہاں پہ لوگوں کے بہت سارے، نہیں، ڈیموکریٹک رائٹس نہیں ہے، ایک ایسی رجیم ہے جو اپنے لوگوں کے حقوق کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتی ہے، لوگوں کے حقوق کو پامال بھی کیا جاتا ہے، جمہوری آزادیاں نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کافی ماڈرنائزیشن ہے، انفراسٹرکچر بڑا اچھا ہے، تمام تر پابندیوں کے باوجود فوڈ وہاں پہ سستا مل جاتا ہے، تیل ادھر سستا مل جاتا ہے، تو کافی ڈفرینٹ ہے وہاں کی سوسائٹی، اور تہران کافی ڈیولپڈ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اب اگلا کیا کوئی ایسا ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل جہاں سے ضروری ہے کہ شہریوں کو نکالا جائے، پھر بریجز کو ٹارگٹ کیا جائے، ریلوے اسٹیشنز کو ٹارگٹ کیا جائے، انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا جائے، کیونکہ وہ بڑا انفراسٹرکچر ان کا بڑا اچھا ہے کچھ شہروں کے اندر، تو کیا وہ اس انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس وجہ سے صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک بات کہی جا رہی ہے مغرب کے اندر۔ دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے ایک طرح سے وہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ لڑائی کرنے والا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے اگلے کو ڈرانے والا ہوتا ہے، وہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے، اس نے تو یہ کر دینا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو صدر ٹرمپ جو کام میرے خیال میں وہ اس طرح کا بندہ آگے کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کے بندے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کوئی طاقتور بندہ تو نہیں ہوتا جو اس طرح کے پیغام لے کے ہر طرف جا رہا ہوتا ہے، تو وہ میں نہیں کہوں گا کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، لیکن وہ یہ جو ہے اس پوزیشن میں امریکہ آ چکا ہے اسرائیل کی وجہ سے کہ جہاں پہ ان کا صدر وہ اسرائیل کا ڈرٹی ورک کر رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر بہت زیادہ امریکہ میں اعتراض ہو رہا ہے کہ ہم کیوں اتنے ان کے آگے بے بس ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ پہلے صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے، بلکہ ماضی میں تو وہ کہتے رہتے تھے کہ جی اوباما حملہ کرے گا ایران کے اوپر کیونکہ اوباما نے دوبارہ ری الیکٹ ہونا ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اب وہ خود اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے بالکل کاما بن جاتا ہے، وہ کمیوں والا کام شروع کر دیتا ہے، اسرائیل کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ تو اسی قسم کے بیانات صدر ٹرمپ کے ہیں کہ جی وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ کیا ابھی تک اسرائیل نے ایران کے اندر زیادہ نقصان پہنچایا؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران آگے سے اٹیک بھی کر رہا ہے، ایران آگے سے میزائل بھی پھینک رہا ہے، ایران کے میزائل وہاں پہ جا کے بلڈنگز پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں، لگ رہے ہیں، لیکن اب تک زیادہ نقصان ایران کا ہوا ہے۔ تمام آپ کی ملٹری لیڈرشپ انہوں نے ختم کر دی، ان کے جو نیگوشیٹر تھے، جو نیوکلیر ڈیل نیگوشیٹ کر رہے تھے، جو نیوکلیر معاملات کے اوپر مذاکرات کر رہے تھے، اس کو بھی اسرائیل نے جناب ٹارگٹ کر دیا۔ تو تمام ملٹری لیڈرشپ، تمام آپ کی امپورٹنٹ لیڈرشپ تو انہوں نے ختم کر دی۔ اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وہ تو آیت اللہ خامنئی صاحب کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن امریکہ نے ان کو روکا۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اب تک ایران کا زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن اسرائیل کو عادت تھی عام گروپوں سے لڑنے کی، جی کبھی حزب اللہ پہ اٹیک کر دیا، کبھی حماس پہ، فلسطینیوں کو، وہ اس کو کسی بڑی فوج سے لڑنے کی اس طرح کی پریکٹس نہیں ہے۔ بڑا عرصہ ہو گیا اس نے کبھی کسی بڑی فوج سے تو جنگ لڑی نہیں، ہمیشہ امریکہ اس کی امداد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ جو ساری جوہری مواد، جوہری طاقت، جوہری بم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ایران بنا لے گا، اسرائیل کے پاس تو پہلے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی انٹرنیشنل وہ نہیں ہے، کوئی واچ ڈاگ اس کے اوپر نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی ٹریٹی سائن کی ہے، نہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا، لیکن اس کے باوجود ان کو ساری دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ نے ان کو نیوکلیر بم دیا ہوا ہے، اور ان کے پاس متعدد نیوکلیر جو ہے وہ بم ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی کسی اور کے پاس نہ ہو، اس کے پاس نہ ہو۔ ایاز میر صاحب نے اپنے کالم کے اندر لکھا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے سے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کہتے تھے کہ اگر مسلم دنیا نے محفوظ رہنا ہے تو 2-4 مسلم ممالک کے پاس ایٹمی طاقت ہونی چاہیے۔ اور وہ ایاز میر صاحب نے لکھا کہ اس وقت ہم اس بات کو نامناسب بات سمجھتے تھے، لیکن اب خیال آتا ہے کہ اگر ایران ایٹمی طاقت ہوتا تو کیا کبھی اسرائیل ایسی حرکت کرتا، یا 2-4 اور اس خطے کے اندر اسلامی ممالک بھی ایٹمی طاقت ہوتے تو جس طریقے سے منمانیاں اسرائیل کر رہا ہے وہ ویسے کر سکتا۔ پر اینی وے، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کے پاس بھی نیوکلیر ہتھیار ہیں،
لیکن اس کے اوپر امریکہ کوئی نہیں بولتا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے پیمانے پہ تہران کے اندر کوئی کارروائی کر سکتے ہیں اور اس وجہ سے وہاں کے جو شہری ہیں وہ نکل جائیں. اور جو ایران نے کارروائیاں کی ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایران کے ساتھ پہلی دفعہ اسرائیل کی ایک ایسی جنگ ہو رہی ہے کہ جہاں سے آگے بھی ایک آرمی ہے، آلدو کہ ان کی ایئر فورس اتنی اس طرح نہیں ہے، ان کا ایمونیشن اس طرح نہیں ہے، ان کے اوپر پابندیاں، لیکن اس کے باوجود وہ ریزیلینس شو کر رہے ہیں. وہ آگے سے میزائل مار رہے ہیں، وہ آگے سے ان کے شہروں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ مزید کریں گے. اگر اسرائیل تیزی لے کے آئے گا تو وہ بھی آگے سے تیزی لے کے آئیں گے، وہ بھی آگے سے مزید حملے کریں گے. اور اسی وجہ سے چائنا نے جو وارننگ دی اپنے شہریوں کو کہ آپ تمام جتنے بھی میرے شہری ہیں وہ جلد از جلد نکل جائیں اسرائیل سے، کیونکہ اگر اسرائیل نے ایران کے اندر کوئی بڑی حرکت کی تو آگے سے پھر اسرائیل کے اندر بھی ایران کی جانب سے بڑے پیمانے پہ میزائل پھینکے جا سکتے ہیں. اچھا جی، پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک نے اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت کی ہے. ایک لیٹر بھی جاری کیا ہے، ایک بیان بھی اس حوالے سے جاری کیا گیا ہے. دوسری جانب مغربی میڈیا کے اوپر وہ جو ڈپوزڈ کنگ ہیں، ان کے جو ہیئر ہیں، ان کے جو وارث ہیں، وہ جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ جناب ہماری حکومت ہے ایران کے اندر، ہمیں ڈپوز وہاں سے نکالا گیا، تختہ الٹا گیا. وہ ابھی مختلف جگہوں پہ رضا شاہ پہلوی جو ہے وہ ان کے دوئم یا جو بھی ہیں وہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر مغرب میں انٹرویوز وغیرہ دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ایران کے شہریوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہے، اسرائیل ایران کی حکومت کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ایران کی حکومت کمزور ہوگی تو اس سے ایران کا فائدہ ہوگا. میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا پہلے دن ہی کہ یہ صرف جوہری طاقت کا مسئلہ نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ لوگ رجیم چینج وہاں پہ چاہتے ہیں، ایک اپنی من پسند حکومت چاہتے ہیں، جس طریقے سے شام کے اندر آ چکی ہے. اب شام کے اندر وہ مجاہدین آ گئے ہیں، لیکن وہ مجاہدین گولی جو ہے اس طرف سعودی عرب کی طرف تو چلا دیں گے خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا موقع آیا، اسرائیل کی طرف وہ نہیں چلائیں گے. جس طرح مصر کے اندر ماشاءاللہ جنرل سی سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور جنرل سی سی صاحب جو غزہ کا بارڈر نہیں کھولتے تو مصر سے بھی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جارڈن ان کے لیے میزائل روکتا ہے. شام میں مجاہدین ماشاءاللہ اپنے لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں، اپنے لوگوں کو مارتے ہیں، اپنے لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں کہ یہ ماں بہن کے ساتھ کدھر جا رہے ہو، یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا. لیکن اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی طرف ایک گولی بھی چلا سکیں. تو یہ اس طرح کے خطے کے اندر جتنے بھی گروپ ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پہ دہشت گردی کی، بڑے پیمانوں پہ انسانیت کا قتل کیا، جتنے بھی اس طرح کے دہشت گرد گروہ ہیں، چاہے انہوں نے عراق میں کارروائیاں کی ہوں، شام میں کی ہوں، کسی اور جگہ پہ کی ہو، ان میں سے کسی بھی گروہ نے جا کے کبھی اسرائیل میں کوئی کارروائی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. تو جناب یہ اب تک کی صورتحال ہے اسرائیل اور ایران کے مابین. اسرائیل اب مزید انفراسٹرکچر کو ایران کے اندر ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اسپتالوں کو ٹارگٹ کرے جس طرح اس نے غزہ میں کیا. مثالیں موجود ہیں، وہ تو انسانیت کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کرے گا. اسی وجہ سے شاید ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ تہران کے شہری جو ہیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے تہران کو چھوڑ دیں. کیا تہران کے شہری تہران کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا، وہ کہیں نہیں جائیں گے، تہران میں ہی رہیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ آگے کس طرف جاتا ہے. دوسری جانب پاکستان کی اگر ہم سیاست کی طرف آئیں تو کل قومی اسمبلی کے اندر اون چودھری صاحب نے کھڑے ہو کے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا احترام کرنا چاہیے. مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوتی ہیں، ادھر جس قسم کی باتیں پارلیمنٹ میں کی جاتی ہیں یا جو کچھ کہا جاتا ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی یہ چیزیں سنتی ہیں. تو انہوں نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کے وقار کی 2-3 دفعہ جب بات کی اور اس کے بعد وہ اپنی تقریر کر کے چلے گئے. پھر نثار جٹ صاحب کھڑے ہوئے. نثار جٹ فیصلہ آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں جنہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو ہرایا تھا. انہوں نے کہا اسپیکر صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ اون چودھری صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت. انہوں نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے لیڈر سابق ان کا لیڈر اور وہ خاتون جس کو یہ بھابھی کہتا تھا اب اس کے خلاف یہ عدت کیس میں گواہ ہے اور یہاں پہ یہ اخلاقیات کی بات کر رہا ہے، یہ ماؤں بہنوں کی بات کر رہا ہے، یہ بیٹیوں کی بات کر رہا ہے. تو یہ عدت کیس میں اس خاتون جس کو یہ بھابھی کہتا تھا، جس کی شادی میں شامل تھا، اون چودھری صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ تھے جب نکاح ہوا، اب یہ اس عدت کیس میں یہ خاور مانیکا کا گواہ ہے. یہ نثار جٹ صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا. تو ان کے منہ سے یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے کہ جناب ایسی یہ بات کریں. پر اینی وے گزشتہ برس جب پنجاب کا بجٹ پیش کیا گیا تھا تو پنجاب کے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جناب مریم نواز کے جو ویژن ہے، جو مریم نواز کا پنجاب ہے، اس میں کیا تھا؟ سونا اگلتے کھیت.
ترقی، مہنگائی کی کمی، انویسٹمنٹ اور اس کے ساتھ خواتین کے عزت، وقار، آبرو کا تحفظ. اب آپ دیکھ لیں کہ 1 سال کے بعد اب انہوں نے دوبارہ بجٹ پیش کر دیا ہے. اب اس 1 سال کے دوران کسانوں کے کھیتوں نے کتنا سونا اگلا، کتنا وہاں پہ سیاسی مخالفین کے وقار کا، خواتین کے وقار کا خیال رکھا گیا. اس وقت آپ دیکھ لیں ڈاکٹر یاسمین راشد ہو جائیں، صنم جاوید ہو جائیں، دیگر خواتین ہو جائیں، وہ جیلوں میں. سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی جیلوں میں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے تو اس دن غصے میں کہا کہ یہ نواز شریف جو ہیں اور ان کی بیٹی مجھے باہر نہیں آنے دیتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں باہر آؤں گی تو میں حلقے میں جاؤں گی. وہ تو یہ کلیم کرتی ہیں کہ میں نے جیل سے بھی یہ الیکشن جیتا ہوا ہے فارم 45 پہ. اور نثار جٹ صاحب نے بھی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ خیال کیا کریں کہ ادھر فارم 45 والے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو سوچ کے بات کیا کریں. پر اینی وے اگر فارم 45-47 کی بات آئے تو پاکستان تحریک انصاف تو کہتی ہے کہ جی ہم فارم 45 پہ جیتے ہوئے ہیں. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اسد کیسر صاحب نے پی ٹی آئی نے کانٹیکٹ کیا پیپلز پارٹی سے ٹو بلاک جو فیڈرل بجٹ ہے اس کو روکنے کے لیے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسد کیسر صاحب نے شاید کوئی رابطہ کیا ہے اور اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اگر پاکستان تحریک انصاف نے اب اگر جمہوریت کی جنگ لڑنی ہے، اگر بات اس چیز پہ آ گئی تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں شامل ہو جانا چاہیے. وہ بلاول جو اس وقت پوری دنیا میں فلم چل رہی ہے، جی ادھر پھر رہے ہیں، بیگ اٹھایا ہوا ہے، کوٹ پہنا ہوا ہے، ٹک ٹاکس بن رہی ہیں، وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. وہ کیسا مقدمہ لڑا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. مطلب مینڈیٹ کیا ہے ان کے پاس، کس نے ان کو مینڈیٹ دیا کہ عوامی پیسے کے اوپر جناب ایسے ہی یہ پیسہ بہا رہے ہیں، کبھی اس کی تنخواہ میں اتنا اضافہ، اس کی تنخواہ میں اتنا اضافہ. یہ جو سب کچھ یہ نظام چل رہا ہے، اس نظام کا سب سے بڑا بینیفیشری تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور اس نظام کے اندر سب سے زیادہ سہولتیں بھی لے رہے ہیں، عہدے بھی لے رہے ہیں. اس نظام کو چلانے میں وہ شامل ہے، بلکہ یہ نظام ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. یہ نظام کھڑا ہوا ہے جن ٹانگوں کے اوپر، ان میں سے ایک بڑی اور مستحکم ٹانگ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو اسد کیسر صاحب یا پی ٹی آئی کا کوئی اور بندہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے بجٹ کو رکوانا چاہتا ہے، اگر وہ بات اس نہج پہ آ گئی ہے تو میرے خیال میں پھر ان کو جو ہے نا اب کابینہ میں شامل ہو جانا چاہیے تحریک انصاف والوں کو، اور حکومت کا حصہ بن جانا چاہیے. کیا پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بجٹ رکوائے گی؟ پچھلے سال آصفہ بھٹو زرداری نے بجٹ کے خلاف کیا تقریر کی تھی، ان کے لیڈران کیا کچھ تقریریں کرتے رہے. ابھی کل ہی میں سن رہا تھا حسن مرتضیٰ صاحب تنقید کر رہے تھے مریم بی بی پہ کہ جناب کیا ان لوگوں کے باپ کا پیسہ ہے کہ جو کوڑا پھینکنے والے ڈبے ہیں ان کے اوپر بھی مریم کی تصویر. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا حسن مرتضیٰ صاحب نے کہ وہی سکا چاچا ہے اس کی بھی تصویر لگا دیا کرو ساتھ، شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم ہے وہ. لیکن ہر جگہ پہ بی بی نے اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے، کوئی بیگ ہے کوڑا اٹھانے والا، کوئی ٹرک ہے، کوئی چیز ہے، جدھر دیکھو جناب اپنی تشہیر کر رہے ہیں. وہ حسن مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ کیا یہ ان کے باپ کا پیسہ ہے کہ عوامی پیسے سے ایسے اپنی تشہیر کی جا رہی ہے؟ تو یہ پیپلز پارٹی والے تنقید تو بڑا کرتے ہیں لیکن اس نظام میں وہ ان کے ساتھ شامل ہیں. تو کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے بجٹ کو روک لیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ جو ہے پیپلز پارٹی کبھی بھی بجٹ کو روکے گی. اور پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت کے خلاف کچھ کرنا میرے لیے تو یہی بہت بڑی خبر ہے کہ یہ تحریک انصاف کے کس جینیس کا آئیڈیا ہے، وہ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کس نے یہ آئیڈیا دیا. ذرا اس کے اوپر پھر بعد میں بندہ بات کرے اس جینیس کے اوپر. اچھا جی، ایک ویڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے کسی ایرانی آفیشل کے حوالے سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہماری مدد کو آئے گا اور اسرائیل کو ٹارگٹ کرے گا. وہ فیک ویڈیو، اس طرح کی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. پاکستان اب جو ہے اس کا جو بھی چاہے وہ جوہری اس کی طاقت ہو، کنونشنل طاقت ہو، وہ پاکستان کے اپنے دفاع کے لیے. اور آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا نے حملہ کیا تو پاکستان نے اپنا دفاع کیا. پاکستان پہ جب کوئی حملہ کرے گا تو پاکستان اپنا دفاع کرے گا. پاکستان غیر ذمہ دار ریاست نہیں ہے کہ وہ جا کے ادھر حملہ کرے یا ادھر حملہ کرے. ایسی کوئی بات نہیں، یہ ساری فیک چیزیں. اور فارن منسٹر جو ہیں، وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب پاکستان نے نہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کی بات کی ہے نیوکلیر ویپنز کے ساتھ. یہ ربش ویڈیو ہے. پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے. پاکستان اپنا سفارتی سطح پہ کردار ادا کرتا رہے گا. ہاں اگر پاکستان نے کسی پہ حملہ کیا تو پھر آگے سے ہم اس کے ساتھ جو کریں گے وہ دنیا دیکھے گی. اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، ایک طرف فارن منسٹر صاحب نے یہ بیان دیا ہے، دوسری طرف کل پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے چیئرمین ایف بی آر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، دیگر شخصیات بھی آئی ہوئی تھیں، اور وہاں پہ یہ ٹیکس چوری اور یہ ساری باتیں وغیرہ ہو رہی تھیں. تو ادھر ایف بی آر حکام نے بتایا
کہ جو شوگر ملیں ہیں ان میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا گیا ہے FBR کی جانب سے کہ جہاں پہ چینی پیک ہوتی ہے پتہ چلے کہ کتنی چینی پروڈیوس ہو رہی ہے، کتنی باہر نکل رہی ہے، تاکہ ٹیکس کی چوری کو پکڑا جا سکے۔ تو پتہ چلا کہ کچھ ملوں نے ایک اور آؤٹ لیٹ بھی بنا لی، یعنی کچھ بوریاں اس طرف پیک ہو رہی ہیں، کچھ دوسری طرف پیک ہو رہی ہیں، جس کا FBR کے سامنے جس کا ریکارڈ شیئر نہیں کیا جاتا تاکہ ٹیکس کو بچایا جا سکے، ٹیکس کی چوری کی جا سکے۔ اور FBR کو اس چیز کا پتہ چل گیا اور FBR حکام نے کل پارلیمان کی کمیٹی میں بتایا کہ ہم نے اس کی ویڈیو بھی بنا لی۔ اب وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف والے۔ انہوں نے FBR حکام سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں ان ملوں کے نام بتائیں، وہ کون سی ملیں ہیں جو یہ جو چوری کر رہی تھی، ان کے اونرز کون ہیں۔ اب جو صحافی ہیں، ڈان نیوز کے صحافی ثناء اللہ خان صاحب، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کو انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا کہ FBR حکام نے کہا جی وہ ہم ویڈیو بعد میں دکھا دیں گے، ابھی ہمیں نام یاد نہیں ہے۔ اور وہ صحافی ثناء اللہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں کس کی شوگر ملیں، کون سے سیاسی خاندان ہیں، کون سے حکمران ہیں جن کی شوگر ملیں۔ تو اس وجہ سے FBR حکام والے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویڈیو بنا لی، لیکن یہ نہیں بتایا۔ اور انہوں نے ثناء اللہ خان صاحب نے ڈان نیوز کے جو رپورٹر ہیں، اکانومی کو کور کرتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کی سیاست کے 4 پاؤں ہیں تو ان میں سے 2 پاؤں جو ہیں وہ شوگر ملوں کے اوپر کھڑے ہوئے، اور شوگر ملوں کا یہ ایک ایسا کارٹل ہے کہ اس کو ہر کوئی پروٹیکٹ کرتا ہے، ہر حکومت کے بیچ میں یہ پروٹیکٹ ہوتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حیران کن بات یہ ہے، شوگر ملیں جو چینی پروڈیوس کرتی ہیں، اس چینی کی قیمت کا تعین آپ کا وزیر خزانہ نہیں، آپ کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کرتے ہیں۔ مطلب یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ شوگر کی قیمت کا تعین جو ہے وہ وزیر خزانہ یا وزارت خزانہ کے بجائے ہمارے ملک کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کرتے ہیں۔ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، وہ پریس کانفرنس وغیرہ بھی کی تھی۔ تو یہ بات ثناء اللہ صاحب نے، ڈان نیوز کے ثناء اللہ صاحب نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں کہی کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شوگر کی جو پرائس فکسیشن ہے وہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کرتے ہیں۔ تو بھائی شوگر ملیں جو ہیں یہاں پہ تمام آپ کے جو حکمران شنافیہ ہے مختلف سیاسی جماعتوں میں ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران کتنے ارب روپے کی بات آتی ہے کہ شوگر مافیا نے اتنا پیسہ کما لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اور یہ چیز ہم 60 کی دہائی سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ گوگل کریں، آپ کو پرانے نیوز پیپر مل جائیں گے 60 کی دہائی کے، 70 کی دہائی کے، جہاں پہ شوگر مافیا کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ حکمران طبقہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کی اجارہ داری ہے، یہ ان کی ملکیت ہے، تو اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ہر صورت میں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔